बाप की बात करते हैं, पहले मुझसे निपट कर दिखाएं, जान ले लूंगी आपकी। दोनों हाथ से उसकी शर्ट के कॉलर को जकड़े वो चिल्लाई थी। वो दंग रह गया। दोनों हाथ उसके कॉलर पर रखे वो आतिशफिशा बनी हुई थी। वो बड़ी प्यारी, बड़ी दिलरुबा सी लड़की जो खून बनकर उसकी रगों में दौड़ रही थी, जिसने इसे बेटे जैसा अनमोल तोहफा दिया था, जो उसका दिल थी, उसकी जान थी, जिसे वो जिंदगी कहता था। वो चैलेंज बनी उसके सामने थी और नमरोज ने हमेशा की तरह आज फिर हार मान ली। उसने हिजाब को अपनी आगोश में समेटा और उसके सुर्ख गाल को मोहब्बत से चूमा, फिर इसके पाँव की नाजुक एड़ी को, जिस पर जलता सिगरेट मसलने से आबला सा बन गया था। हिजाब का दिल पानी हुआ था। बहुत नाराज़ है मुझसे, हिजाब ने आंसू जब्त किए थे। नमरोज अजियत से हंसा। तुझसे किस बात की नाराज़गी? उसका लहजा जुनूनी था, उसकी शदीद मोहब्बत का गवाह। हिजाब के दिल को कुछ हुआ था। कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? हिजाब ने बड़ा अजीब सा सवाल उठाया था। कैसे सबूत दूँ? कैसे यकीन आएगा तुम्हें? बोलो, क्या जान दे दूँ? कब तक खड़ा रखोगी कसौटी पर? नमरोज का लहजा टूटा हुआ था, बेताबी झलक रही थी। वो चंद लम्हे नमरोज का चेहरा देखती रही, बिला झिझक, यकटक। फिर हाथ बढ़ाकर उसकी पेशानी पे गिरे बाल समेटने लगी। नमरोज को लगा उसकी सांस रुक रही हो। ये आज कैसा मौजज़ा हुआ था? ये क्या कर रही थी? ये किस ख्वाब की ताबीर थी? क्या कर सकते हैं मेरे लिए? इस बार हिजाब का लहजा पहले से बढ़कर नाकाबिले फहम था। जो तुम कहो। नमरोज की आंखें चमक उठीं। जो भी? हिजाब ने तस्दीक चाही। वो एक पल के लिए ठिठका, फिर पुरसुकून होकर सर उसकी आगोश में रख दिया। हाँ, जो भी तुम चाहो। मैं चाहती हूँ कि आप PJF के चेयरमैन की हैसियत से रिज़ाइन कर दें। हिजाब ने धमाका किया था। नमरोज पलकें झपकाए बगैर उसकी तरफ देखता रहा। इक़्तिदार की जंग बहुत बुरी है नमरोज, हम ये जंग नहीं लड़ सकते। हमने अपना बेटा खो दिया है। वो नमरोज का चेहरा दोनों हाथों के प्याले में थामे बोली थी। लेकिन तुम? नमरोज ने कुछ कहना चाहा। हिजाब ने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। मेरी बात सुने। आप एक सियासी जमात के सरबराह हैं और हकीकतन इस जमात ने गुज़िश्ता चंद बरसों में खासी तरक्की की है और आपका सियासी मुस्तकबिल भी खासा रोशन था। मगर हरीफ, सियासी हरीफ, इक़्तिदार के दुश्मन, सियासी अनासिर, इन सब ने मिलकर आपकी अहमकाना हद तक ईमानदारी और नेक फितरत का सिला ये दिया था कि उन्होंने आपको इस पोस्ट और PJF की चेयरमैनशिप से हटाने की खौफनाक साजिश की। आपको पता है अगर वो कातिलाना हमला कामयाब हो जाता तो क्या होता? आपका शानदार मज़ार तामीर किया जाता, जिस पर शहीद नमरोज अली ख़ान का कुतबा आवेज़ा किया जाता, ढेरों ढेर तमगे नवाजे जाते। आपकी पार्टी के सीनियर नाइब सदर को कत्ल किया जा चुका है। रास्ता साफ होता, जमील दुर्रानी चेयरमैन बनता और रहीम इंसार नाइब सदर। तरतीब उल्टी भी हो सकती थी, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अगर नहीं हो सका तो इसका मतलब ये नहीं कि आइंदा भी नहीं होगा। हुकूमत कुछ नहीं करेगी, इसे मुखालिफिन की कार्रवाई कहा जाएगा या फिर रियासती दहशतगर्दी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप उन जैसे नहीं बन सकते, ये सब छोड़ दें मेरे लिए। हम कहीं भी चले जाएंगे, खुदा की ज़मीन बहुत वसी है। मैं जानती हूँ पार्टी में आपके असासे हैं, आप ये सब छोड़ दें। ये बुज़दिलाना इक़दाम नहीं होगा, ये ज़िंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक खुश आइंदा इक़दाम होगा। आप बहैसियत वफाकी वज़ीर डिज़ाइन कर दें, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना। और वैसे भी आज तक यहाँ कौन से मुजरिम पकड़े गए हैं जो हम उम्मीद रखें? हम अपना मामला खुदा पर तो छोड़ सकते हैं। मेरी बात मानेंगे ना? मुझे आपकी ज़रूरत है नमरोज, मुझे आपके साथ रहना है। वो ठंडे मीठे लहजे में सहर फूंक रही थी और किसी अमल के ज़ेरे असर वो गंग सा उसे देख रहा था। ये कैसी सहरकारी थी कि वो बच नहीं पा रहा था। मैं जानती हूँ फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप हिम्मत करें तो सब आसान हो जाएगा। हिजाब ने उसे हौसला दिया। मैं रिज़ाइन कर दूंगा, नमरोज ने कहकर सख्ती से आंखें मींच लीं। एक लाहासिल जद्दोजहद का दुख, एक पुरअज़ियत सफ़र का इख्तिताम, बेटे का दुख, तब्दीली ना ला सकने का दुख। वो किस किस दुख को रोए, वो किस नुकसान पर मातम करे। हिजाब यकटक उसका चेहरा देखती रही। शुक्रिया, ये आपका एहसान है मुझ पर। आज से आपके मुझ पर 2 एहसान हैं, एक मुझे चाहने का, दूसरा मेरे लिए सब छोड़ने का।
آپ مجھے زندگی مانتے ہیں نا؟ تو جان لیں کہ میں جینا چاہتی ہوں۔ حجاب نے جھک کر اس کی ساحر آنکھوں کو چوما اور اس کے سیاہ دل کو چوما، پھر اسے محبت اور وارفنگی سے سینے سے لگا لیا۔ نمروز کے آنسو اس کے سینے میں جذب ہونے لگے۔ وہ کسی ننھے بچے کی مانند اس کی آغوش میں سمٹا ہچکیوں سے روتا رہا۔ میرا بچہ، میرا اسامہ چھین لیا مجھ سے انہوں نے۔ دیکھو حجاب، میرے ساتھ کیا کیا ظالموں نے۔ میں کیا کروں، میرا دل پھٹتا ہے۔ جب میں تمہاری خالی آغوش دیکھتا ہوں میرا وجود ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے۔ جب مجھے اس کی معصوم کلکاریاں سنائی نہیں دیتی، میرا دل چاہتا ہے میں ان سب کو گولیوں سے اڑا دوں جو اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ میں کیا کروں؟ وہ بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ بس کرے نمروز، آپ تو بہت مضبوط ہیں، مرد تو روتے نہیں ہیں۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولی تھی۔ آنسو بے آواز بہتے ہوئے نمروز کے گھنے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کیوں نہ رو؟ کیا مرد انسان نہیں ہوتے؟ کیا مجھے درد نہیں ہوتا؟ کیا میرا وجود پتھر کا ہے؟ وہ اور زیادہ شدت سے رو دیا۔ مگر میں اپنے ضبط کو آزماؤں گا، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ یقیناً میرا رب بہتر انصاف کرنے والا ہے، وہ دلسوز لہجے میں بولا تھا۔ حجاب کو صحیح معنوں میں اس کی شدید محبت اور لامحدود عشق کا اندازہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت میں من تو شدم تو من شدی کی حد تک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی مرضی، خواہش اور چاہ سب کو مٹا دیا تھا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ نیکسٹ سین۔ صاحب مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ بھیا، عمر بھیا اٹھ جائیں، بھیا اٹھیں۔ اف اللہ، امی جان یہ نہیں اٹھ رہے۔ وہ جھنجھلا کر گئی۔ دروازہ بجا کر ہاتھ دکھ رہے تھے۔ آمنہ بیگم فون پر مصروف تھیں۔ تمہیں پتہ تو ہے حجاب کتنی گہری نیند ہے عمر کی، اب اٹھ نہیں رہا۔ فکر نہ کرو، شام کو آؤں گی اس کے ساتھ۔ انہوں نے فون رکھا اور صاحب کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیا کہہ رہی تھی آپی؟ کچھ نہیں، آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا عمر کے ساتھ آؤں گی۔ اللہ نے بڑا جگر دیا ہے میری بچی کو، صبر کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں پوچھیں۔ اسی وقت صفیہ بیگم اندر آئیں۔ آمنہ، کیوں بچی کو پریشان کرتی ہو؟ انہوں نے صاحب کی پریشان صورت دیکھ کر آمنہ بیگم کو ڈپٹا۔ صاحب خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہیں، پھر سر ان کے شانے سے ٹکا کر سسکیاں بھرنے لگی۔ مجھے اسامہ یاد آ رہا ہے بڑی امی۔ وہ اس کا سر سہلانے لگی۔ روتے نہیں میری بیٹی، وہ رب کی امانت تھا اور امانت تو ہر حال میں لوٹانی پڑتی ہے، صبر کرو۔ مجھے آپی کے پاس جانا ہے، صاحب نے ضد کی۔ ابھی نہیں، اسے سنبھلنے دو، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ضبط کھو دے، صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسی وقت عمر سیڑھیاں اترتا نظر آیا، بکھرے بالوں سمیت، آنکھوں میں نیند کا خمار لیے۔ موجود سچویشن پر غور کیے بغیر اس نے آواز لگائی، صاحب میرے کپڑے نکال دو۔ عمر یہاں آؤ بیٹے، صفیہ بیگم نے پکارا۔ امی جان؟ جی؟ ارے صاحب کیا بات ہے؟ وہ چونکا۔ مجھے آپی کے پاس جانا ہے، اس نے بچوں کی مانند ضد کی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ادھر آؤ، شاباش۔ امی جان، آپ میرے لیے ناشتہ بنائیں۔ عمر نے صفیہ بیگم کو اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئیں۔ اب بولو کیا بات ہے؟ حجاب کے ہاں جانا ہے؟ عمر نے صاحب کو چمکارا۔ ہاں، اس نے سو کرتی ناک کو رگڑ کر کہا۔ شام کو تیار رہنا، چلیں گے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ صاحب نے فوراً سر ہلا دیا۔ نیکسٹ سین۔ خالد عباسی آج ہی 15 دن بعد دبئی سے لوٹا تھا۔ غصے میں وہ پاگل ہو رہا تھا۔ خان صاحب، کیس کریں آپ ان کتوں کے خلاف، حد ہے۔ آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ ذلیل درانی کھل کے کھیل رہا ہے۔ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ چوٹی کے وکیل ہیں ہمارے پاس، ہم ہر قسم کے مقدمے لڑیں گے، ان پر دیوانی بھی اور فوجداری بھی برباد کر دوں گا، قسم اللہ کی۔ یہ احسان فراموش نمک حرام میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ برس پڑا۔ نمروز خان نے اسے دیکھا۔ خالد کچھ کنفیوز ہوا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ نمروز نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہم ان سے قانونی جنگ لڑیں گے، خالد نے جارحانہ لہجے میں کہا، جبکہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی ہے جسے پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی اکثریت کے ساتھ منظور کر چکی ہے۔ نمروز نے بے تاثر مگر بدستور سرد لہجے میں کہا۔ ایک پل کے لیے خالد لاجواب ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کچھ ان کے حوالے کر کے بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر بیٹھ جائیں۔ وہ تپا ہوا تھا۔
ٹھیک ہے، آج شام پریس کانفرنس بلاؤ، مینشن میں خیال رہے کہ حفاظتی اقدامات مکمل ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ خالد عباسی کا چہرہ چمک اٹھا۔ جو حکم خان صاحب، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ان غداروں کی ایسی کی تیسی کر دیں گے مل کر، وہ پرجوش سا بولا۔ میں چلتا ہوں، انتظامات کرنے میں وقت لگے گا۔ وہ اٹھ گیا۔ نمروز نے خاموشی سے جانے کی اجازت دے دی۔ اسی شام عمر آیا تو تنہا تھا۔ حجاب اسے بیڈ روم میں ہی لے آئی، اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی کمبل میں دبک گئی۔ امی جان کو نہیں لائے؟ حجاب نے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی، بلکہ صاحب بھی ضد کر رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ پہلے اکیلا ہی صورتحال کا جائزہ لے آؤں، عمر نے کہا۔ اچھا، اور باقی سب ٹھیک ہیں؟ حجاب نے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ عمر کو حیرانگی ہوئی، وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ، بھائی کہاں ہیں؟ عمر نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر نمروز کا پوچھا۔ وہ اسٹڈی میں بزی ہیں، حجاب نے بتایا۔ کس کے ساتھ؟ عمر نے پوچھا۔ فون پر۔ کس کا فون ہے؟ عمر کے صحافیانہ تجسس نے جوش مارا۔ کسی اہم سرکاری شخصیت کا، حجاب نے بتایا۔ کس سلسلے میں؟ عمر نے مزید کریدا۔ چھوڑو سلسلے کو، یہ بتاؤ فنکشن کب کرنا ہے منگنی کا؟ حجاب نے کہا۔ عمر کو جھٹکا لگا۔ اسامہ کی وفات کو 10 دن ہوئے تھے اور وہ فنکشن کا پوچھ رہی تھی؟ کس کی منگنی کا؟ وہ حیرت سے بولا۔ میری تو ظاہر ہے اب ہو نہیں سکتی، اس لیے تمہاری کہیں پوچھ رہی ہوں۔ وہ جھلائی۔ عمر کو بھی ماننا پڑا کہ وہ اسے واقعتاً نارمل ہو جانا چاہیے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ عمر نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ جلدی؟ حجاب کی بات اسٹڈی سے نکلتے نمروز نے مکمل کی۔ جلدی مجھے ہے، وہ آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ عمر نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور بغور نمروز کا جائزہ لیا۔ وہ اسے کافی حشاش پشاش اور بدلا ہوا لگا تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ عمر نے خوش دلی سے پوچھا۔ حجاب سے پوچھو۔ نمروز نے میٹھی نظر سے حجاب کو دیکھا اور شرارت سے کہا۔ تینوں کا کہا بے اختیار تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سالے کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ اس بندے میں حصے مزہ ہے ہی نہیں، مگر آپ نے تو کمال کر دیا۔ عمر بمشکل ہنسی روک کر بات پوری کر پایا۔ اور تم سناؤ، ٹھیک ہو؟ نمروز نے پوچھا۔ الحمدللہ، میں چاہ رہا ہوں کہ فنکشن جلدی ارینج کر لو، نمروز نے کہا۔ لیکن اتنی جلدی کیوں؟ خیریت؟ عمر اب کی بار صحیح معنوں میں ٹھٹکا۔ ان حالات میں تمہیں کیا لگتا ہے عمر، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نمروز نے اچانک موضوع بدلا۔ عمر چونکا۔ آپ میری رائے لینا چاہ رہے ہیں؟ عمر نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، نمروز نے شانے اچکا کر کہا۔ حجاب اس دوران خاموشی سے دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگر میری رائے لینا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ عمر نے رک رک کر بات مکمل کی۔ نمروز ہلکے سے مسکرایا، شکست خوردہ سی مسکراہٹ۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، حجاب نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھیے گا عمر کی رائے بھی یہی ہوگی۔ بالکل ایک جیسی سوچ ہے تم دونوں کی، نمروز نے کہا۔ عمر کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا۔ آج واقعی حیران ہونے کا دن تھا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ؟ عمر نے ہچکچا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ٹھیک سمجھے ہو تم، میں ریزائن کر رہا ہوں، نمروز نے کہا۔ حجاب جانتی تھی کہ اس نے یہ جملہ کس حوصلے سے لبوں سے ادا کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے بیڈ پر دھرے نمروز کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کا حوصلہ بن جانا چاہتی تھی، وہ اس کے پیروں کی ثابت قدمی بن جانا چاہتی تھی، وہ اس کے چٹان سے وجود کا، جو کہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا، سہارا بن جانا چاہتی تھی۔ نمروز نے تشکر سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ کیا اس طرح؟ کیا آپ کا یہاں رہنا ممکن ہوگا؟ عمر نے تیزی سے اگلا سوال داغا۔ نمروز اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا۔ اچھا سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس ملک کے نظام کو تم سے یقیناً تھوڑا زیادہ جانتا ہوں، اور میرا علم کہتا ہے کہ ان حالات میں یہاں رہنا ناممکن ہے۔ پریس، میڈیا، عوام اور ایجنسیاں، ان سب سے بچنا مشکل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹ جایا جائے، نمروز نے کہا۔ عمر ایک بار پھر چونکا۔ آپ کہیں اور شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ عمر نے بے چینی سے پوچھا۔ نمروز نے توصیفی انداز میں سر دھنا۔ کمال کی ذہانت پائی ہے جناب آپ نے، اور اس کا جواب ہے ہاں، نمروز نے سکون سے کہا۔ کہاں؟ عمر نے تیزی سے کہا۔ نیو یارک، نمروز نے بتایا۔ خود ساختہ جلا وطنی، عمر نے بے ساختہ کہا، پھر پوچھا۔ نیو یارک جانے کی کوئی خاص وجہ؟
ہاں، وہاں خان بلڈرز کے نام سے فرم ہے میری ذاتی. اگر میں سیاست میں نہ ہوتا تو اب تک اپنی بزنس امپائر کھڑی کر چکا ہوتا. میں نے کولمبیا یونیورسٹی سے MS کیا ہے اور میں اپنے بیچ کا سب سے جینیس اسٹوڈنٹ تھا. یہ تو تقدیر کے پھیر نے سیاست میں پھینکا، ورنہ میں کہاں. خیر، تمہارے نزدیک کیسا فیصلہ ہے؟ نمروز نے کہا. حالات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے اور جذبات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل غلط ہے. عمر نے کہا. وہ کیسے؟ نمروز نے کچھ دلچسپی سے اسے دیکھا. حالات کے تناظر میں یہ فیصلہ بہترین ہے. لوگوں کے حافظے ویسے بھی کمزور ہیں. بقول شاعر، خلقت شہر تو کہنے کو فسانہ مانگے. آپ کچھ دیر منظر سے ہٹ جائیں گے تو سب کو بھول جائے گا، لیکن صرف اس صورت میں کہ آپ سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں. دوسری بات ہے جذبات کی. میرا مطلب حجاب سے تھا کہ وہ آمادہ ہے یوں اتنی دور اجنبی شہر رہنے کی مدت بھی نامعلوم. حجاب نے عمر کی بات قطع کی تھی. یہ میرا بھی فیصلہ ہے. عمر نے حیرت سے اسے دیکھا. اچھی بات ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر فنکشن کب ارینج کرنا ہے؟ حجاب نے کہا. وہ کوئی مسئلہ نہیں، مل بیٹھ کر کچھ فائنل کر لیں گے. عمر نے نمروز کو دیکھ کر کہا. آپ کل حجاب کو لے کر آئیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے. نمروز نے تائید بھرے انداز میں سر ہلایا تھا. کچھ دیر مزید ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عمر ایک بار پھر انہیں آنے کا کہہ کر چلا گیا، اور اسی شام نمروز علی خان نے ایک مختصر سی پریس بریفنگ میں صحافیوں کے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا، بحیثیت وفاقی وزیر بھی اور بحیثیت چیئرپرسن بھی. اس کے ساتھ ہی اپنے پارٹی میں موجود اثاثوں میں سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا تھا. پارٹی ریکارڈ اور ورکرز کی تفصیلات کا ریکارڈ بھی جمیل درانی کے حوالے کرنے کی ہدایت خالد عباسی کو کر دی تھی. کھٹاکھٹ کیمروں کے فلش چمک رہے تھے. نوٹ بکس پر قلم گھسیٹنے کی آواز کے سوا کوئی شور نہ تھا. نمروز علی خان نے اپنی بات ختم کی اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. صحافی تیزی سے اس کی طرف لپکے تھے، مگر باڈی گارڈز نے اتنی ہی تیزی سے ان پر قابو پایا اور صرف 10 منٹ میں مینشن کا لان خالی ہو چکا تھا. وہ بیڈ روم میں آیا تو اس کے قدموں میں صدیوں کی سی تھکن تھی. لا حاصل کا دکھ، یک طرفہ جدوجہد کا بے مقصد انجام. حجاب نے اسے یوں سنبھالا جیسے وہ کوئی نازک کانچ ہو. وہ بچوں کی مانند اس کی آغوش میں سمٹ گیا. سفید سوٹ میں حجاب اسے کسی مہربان پری کی مانند دکھائی دی تھی جس نے اسے اپنی مہربان آغوش میں سمو لیا تھا. نمروز نے آنکھیں بند کر لیں. وہ گہری سوچ میں تھا اور وہ گہری نیند میں سونا چاہتا تھا تاکہ جب جاگے تو اس کے ذہن کو یہ خدشے، واہمیں، پریشان کن سوچیں اور مایوس کن خیالات نہ ستائیں. وہ کھل کے ہنس سکے. وہ پھر سے خواب دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ خواب مرتے نہیں. خواب تو دل ہیں، خواب تو روح ہیں، خواب تو خوشبو ہیں، خواب تو روشنی ہے، خواب تو زندگی ہے، زندہ رہنے کی وجہ ہے. خواب مرتے نہیں. نیکسٹ سین. ایک ہفتے بعد عمر اور ثنا کی منگنی کا فنکشن بڑی خوش اسلوبی سے انجام پا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نمروز اور حجاب کے نیو یارک جانے کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی. نمروز علی خان کے اس فیصلے پر دو طرفہ عوامی رد عمل سامنے آیا تھا. سنجیدہ اور مفکر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے نزدیک یہ حالات کے تناظر میں بروقت اور موزوں فیصلہ تھا، جبکہ عوامی رائے اور پریس بڑی تیزی سے اس کے خلاف ہوا تھا اور اس کے فیصلے کو بزدلی قرار دیا گیا تھا. نیو یارک جانے سے ایک روز قبل 29 دسمبر کو رحیم انصار نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کے خلاف خوب زہر اگلا تھا، جس میں نمروز علی خان کو صاف جھوٹا، بے ایمان اور غدار قرار دیتے ہوئے اس نے اس پر بے جا الزامات عائد کیے تھے. لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز ٹی وی کھولے بیٹھے نمروز نے یہ سب سنا تھا. اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی. اس کا سر دکھنے لگا. اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید اسی طرح بیٹھا رہا تو شاید پاگل ہو جائے گا. اسی وقت حجاب اندر آئی. ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ متفکر ہوئی. نمروز نے سر جھٹک کر سارے خیالات کو بھگانے کی کوشش کی. تمہارے یہاں چلتے ہیں، پیکنگ تو ہو گئی ساری. میں نہیں چاہتا ہمیں سی آف کرنے کوئی ایئرپورٹ جائے، یہیں سب سے مل لیتے ہیں. وہ کہہ کر اٹھ گیا. جیسا آپ چاہیں، میں چینج کر لوں، وہ بھی کہتی ہوئی ساتھ ہو لی. کمرے میں آ کر حجاب نے وارڈروب کھولی اور لباس منتخب کرنے لگی. وہ حیدرآبادی کرتا پاجامہ منتخب کر چکی تھی جب نمروز کی آواز آئی.
کبھی ہمیں بھی کچھ کر دیا کریں بیگم صاحبہ، نمروز نے حسرت سے کہا۔ وہ چونکی، وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اگر وہ مڑنے کی کوشش کرتی تو لازماً اس سے ٹکرا جاتی۔ حجاب نے خاموشی سے ہینگر واپس لٹکا دیا، ایک خوبصورت گلابی لباس نکالا اور مڑی پھر ٹکرائی۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے لباس نمروز کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ سب جانتی ہو تو مانتی کیوں نہیں ہو؟ وہ افسردگی سے پوچھ بیٹھا۔ میں بہت خود پرست انسان ہوں حجاب، مجھے ہر طرح سے یقین دلایا گیا کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ مجھ جیسے انسان کو محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں زندگی کو فیئر اینڈ اسکوئر انداز میں گزارنے کا عادی ہوں، بس تمہارے معاملے میں بے ایمانی کی تھی، آج تک بھگت رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کیسا ہوتا تمہارا آئیڈیل، کیا سوچتی ہو تم اس کے بارے میں، اور کیا مجھ میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں جو تمہیں اچھی لگی ہو؟ ہاں، میں کچھ تلخ مزاج ضرور ہوں، مگر تمہارے معاملے میں نہیں۔ بولو نا، کیا میں واقعی بے حد برا انسان ہوں؟ مگر میں کیا کرتا، سارا قصور تمہارا ہے۔ کیوں انسان اتنا اچھا لگے کہ اسے اپنا بنائے بنا چارہ نہ رہے؟ وہ سارا قصور اس پر ڈال گیا تھا۔ حجاب کے ہاتھ سے ہینگر بہت آہستگی سے چھوٹا تھا اور زمین پر گر گیا۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اسے آج پہلی بار نمروز کی آنکھوں سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ ان ہیروں کی مانند دمکتی آنکھوں نے اسے سٹپٹانے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اس کے زہری لب کے سیاہ تل نے اسے عجیب سے انداز میں اپنی طرف کھینچا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر کے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ہم تو ساکنانے فلک تھے، کریائے مہتاب تھے، تمہارے ہاتھ کیسے آ گئے؟ ہم تو بڑے نایاب تھے۔ حجاب نے آہستہ آہستہ بڑے ردھم سے شعر پڑھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بازوؤں میں کھینچ ڈالا۔ یو چیٹر، مجھے لگا تھا تمہیں شاعری پسند نہیں ہے، وہ تل ملا کر کہہ رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ایک بات کہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے اعتراف ہے، کیونکہ اگر اعتراف نہ کروں گی تو ناشکری کہلاؤں گی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کیسا اعتراف؟ وہ چونکا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نمروز علی خان کی ہوں، وہ تفخر سے بولی۔ وہ گنگ سا اسے دیکھتا رہا، اتنی بڑی مسرت، اتنی بے پایاں خوشی، نمروز کا دل سینے میں جیسے زندہ ہو گیا تھا۔ بڑی گھنی ہیں آپ، کبھی خبر نہیں ہونے دی۔ وہ مسکرایا تو سیاہ دل جگمگا اٹھا۔ خبر تو آپ کو ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا سوچے بیٹھے تھے، اپنی مرضی سے سب کچھ خود ہی فرض کر لیا تھا۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، مگر کوئی اپنے آپ کو یوں ہی تو کسی کے حوالے نہیں کر دیتا۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ جھوٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو نہیں بولا جا سکتا۔ وہ بھی تو مسلسل جھوٹ بول رہی تھی نمروز سے، ایک کے بعد ایک جھوٹ۔ اس دن سے جب اس نے نمروز کو ریزائن دینے پر بنایا تھا، اسے یاد تھی عمر کی بات۔ نمروز بھائی کو کسی طرح بھی مناؤ حجاب، انہیں ریزائن کرنا پڑے گا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب سمجھتی ہو نا، کچھ بھی کا۔ ہلکا سا ٹریلر دیکھ چکی ہو، اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہو تم لوگ، اپنا بیٹا کھو دیا ہے، اب اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ میں جانتا ہوں تم انہیں منا سکتی ہو، اور تمہیں انہیں منانا ہی ہوگا۔ کسی بھی طرح کے ہم بڑے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور حجاب نے اسے منا لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ اس کا سائبان تھا، اس کا چھپڑ۔ اگر اسے چھوڑ دیتی تو واپسی کا راستہ کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہر عمل اور بات سے نمروز کے گرد جھوٹ کا ایک جال بن دیا، اور ہر روز اس جال میں گرا لگتی جا رہی تھی۔ آج یہ جال اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اس میں نمروز کا پورا وجود مقید ہو گیا۔ کیا وقت ہوا ہے حجاب؟ نمروز نے کھلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ 8 بج رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ بے مقصد سوال پر پریشان ہوئی۔ رات کے نا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں، وہ الجھی۔ فلائٹ کب ہے ہماری؟ کل 2 بجے۔ دن کے نا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں، وہ جھلائی۔ تو تمہارے گھر کل جائیں گے نا؟ اس نے کہتے ہوئے حجاب کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ یہ چیٹنگ ہے۔ وہ بات کی گہرائی جان کر چلائی۔ نمروز کا کہا چھت پاڑ تھا۔ یہ بھی تمہارا قصور ہے، میں نے تمہیں خوش کرنے کو کہا تھا، اتنا زیادہ خوش کرنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ ہنسا۔ اور ابھی تو تمہیں پورا دیوان سنانا ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ مجھے شاعری اتنی بھی پسند نہیں ہے۔ حجاب نے احتجاج کیا تھا، مگر بے سود۔ نمروز، وہ منہ بسوری۔
اگلا دن طلوع ہوا، شام کا آخری دن، تمام امیدوں کے خاک ہونے کا دن، تمام آرزوؤں، تمناؤں اور تبدیلی کی خواہشات کے ناتمام رہ جانے کا دن، نمروز اور حجاب کے وطن کی سرزمین کو چھوڑ دینے کا دن، سال کا آخری دن ان دو نفوس کے لیے کچھ خاص خوشی لیے ہوئے نہیں تھا۔ حجاب کی حالت بڑی عجیب سی تھی، اپنوں سے دور، وطن سے دور، اجنبی جگہ، اجنبی لوگ، کیسی ہوگی زندگی، سوچتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نمروز کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ دونوں حجاب کے ہاں چلے گئے، سب کے ساتھ ہنستے بولتے، چائے پیتے ہوئے۔ نمروز کا دل بڑا خالی تھا، اتنے دنوں سے خود پہ چڑھایا ہوا بے حسی اور بے نیازی کا گھول تڑکنے کو تھا، اقتدار کا نشہ، لوگوں کے ذہنوں پر حکومت، VPI پروٹوکول، سب ختم۔ Thus I entered, thus I go, I am safer so۔ عوامی رائے اکثر اس کے مخالف جا رہی تھی۔ شہر میں مختلف جگہوں پر اس کے خلاف جلوس نکالے گئے، اس کی تصویر والے بینرز کو آگ لگائی گئی، مشتعل ہجوم کی نعرے بازی، کرپٹ وزیر کا احتساب کرو، احتساب کرو، ظلم ختم کرو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسے انجان لوگ تھے جنہیں وہ نہیں جانتا تھا؟ یہ کہاں سے ظہور پذیر ہوئے تھے؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ جن کے لیے اس نے اتنا سب کیا تھا وہ کہاں گئے تھے؟ It was I who leaped the sky۔ ان لوگوں کے لیے اس نے کیا تھا یہ سب، بے ضمیر، بے حس اور بے بصارت لوگ، جنہوں نے اس کے سب اچھے کاموں کو بھلا کر اسے کرپٹ کا ٹائٹل دیا تھا۔ تو یہ تھا انجام نمروز علی خان۔ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ وہ سیاہ شیشوں والی لینڈ کروزر میں ایئرپورٹ گئے تھے۔ حکومت ایک دلکش، خوبصورت اور پرفریب محل کا نام ہے، جس تک جانے کا راستہ دشوار گزار، مشکلات اور مصائب سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بار آپ ان کٹھنائیوں کو پار کر کے اس محل میں داخل ہو جاتے ہیں تو واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسے حجاب کی بات یاد تھی، معمولی سے رد و بدل کے ساتھ۔ واپسی کے لیے راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، حجاب تاثیر۔ ڈپارچر لاؤنج میں جاتے ہوئے اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر مڑ کر دیکھنے سے انسان پتھر ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ خود پر چڑھا بے حسی کا خول مکمل طور پر ٹوٹ جاتا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ جہاز نے مسافروں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت کی جا رہی تھی۔ حجاب نے بغور اس کا جائزہ لیا، بے دردی سے نچلے لب کو کچلتا۔ وہ بہت بے چین نظر آیا تھا۔ حجاب کو اس کے چہرے کے تاثرات بڑے ناقابل فہم لگے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ حجاب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا۔ اس کے تاثرات میں حیرت انگیز تبدیلی نظر آئی۔ ہاں، ویسے تم کافی تمیزدار نہیں ہو، ہمیشہ آپ کہہ کر بلاتی ہو، کبھی ہماری طرح اس مقولے پر بھی عمل کر لو، جب محبت کامل ہو جائے تو ادب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ حجاب کا رنگ ایک لمحے کو بدلا۔ اسے بے ساختہ وہ فون کال یاد آئی جس کی پاداش میں وہ آج مسز نمروز علی خان تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اب اتنی بھی محبت نہیں ہوئی، چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں کتنی محبت ہے۔ میری شکل اچھی لگتی ہے نا؟ حجاب کا رنگ سرخ پڑا۔ وہ محسوس ہوا، شکل تو مجھے ٹوبی میگوئن کی بھی پسند ہے۔ ہاں، تمہیں اسپائڈر مین پسند ہے؟ وہ صدمے سے بولا۔ وہ ہنسی۔ ہاں، پھر تو غلطی ہوئی، ایسے ہی تمہیں اس کے شہر لے جا رہا ہوں۔ وہ جیسے پچھتایا۔ بے فکر رہیں، اتنا بھی پسند نہیں۔ میں تو ہوں نا۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ کیا؟ حجاب نے پوچھا۔ پسند اور کیا؟ اب اتنے بھی اعتراف نہ کرائیں۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی تھوڑی کے بھنور نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ شرمائی۔ سوچ رہا ہوں میں بہت خوش بخت ہوں۔ میں؟ ہاں۔ حجاب کی ہاں میں ڈھیروں اعتراف تھے۔ 20 گھنٹوں کی طویل فلائٹ کے بعد ان کے جہاز کے پہیوں نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کے رن وے کو چھوا۔ حجاب نے دھند میں لپٹے نیو یارک کو دیکھا اور سوال داغا، ہم نیو یارک میں کہاں ٹھہریں گے؟ وہ چونکا، شاید کسی گہرے خیال میں تھا۔ مینہٹن۔ حجاب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مطلب سمجھتے ہوئے مزید تفصیل بتانے لگا۔ مینہٹن نیو یارک کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ مینہٹن آئی لینڈ
13 میل طویل اور 2 میل چوڑا ایک خوبصورت اور مرکز نگاہ جزیرہ ہے جسے 3 حصوں میں منقسم کیا گیا: اپر ٹاؤن، مڈ ٹاؤن اور ڈاؤن ٹاؤن مینہٹن۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ ہماری منزل اپ ٹاؤن ہے، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بلیو کیب بے آواز سڑکوں پر رینگتی، موڑ مڑتی، وسیع و عریض سڑکوں کو رونتی ایک خوبصورت ولا کے آگے رک گئی۔ گلابی پھولوں سے ڈھکا سفید دیواروں والا گھر تعمیراتی شاہکار تھا۔ خان ولا۔ حجاب نے بے آواز نیم پلیٹ کو پڑھا۔ کبھی کبھی وقت کے پیچھے بھاگتے ہم اپنا آپ بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ حجاب نے اپنے خالی وجود، خالی دل اور خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ دھندلائی ہوئی نظر کے ساتھ ہاؤس میٹ مسز پیانا کے ہاتھوں سے اس نے ویلکم کے سفید پھول تھامے تھے۔ اس نے اپنی بے عنوان زندگی کے بارے میں سوچا۔ اسے اپنے جان سے پیارے رشتے یاد آئے جن کے ساتھ رہتے ہوئے اسے کبھی اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ زندگی کا رخ اتنا بدصورت بھی ہوگا۔ وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں رہتی تھی، حجاب کی خود ساختہ جنت جس میں ہر کردار اس کی من مرضی کا تھا۔ امی اور بابا کا رول بادشاہ اور ملکہ کا سا تھا، جبکہ وہ خود شہزادی تھی اور عمر اس کا ولی عہد۔ اس سلطنت میں اس کی راج دہانی بلا شرکت غیر کے تھی۔ وہ ولی عہد کی لاڈلی شہزادی تھی، اس لیے ہمیشہ اپنی منواتی۔ زندگی پرسکون اور مطمئن انداز میں گزر رہی تھی، مگر ایک روز نمروز علی خان اس کی جنت میں آ گھسا۔ وہ اسے اس کی سلطنت سے کسی ماہر شکاری کی مانند اچک لے گیا اور یوں یہ نیا مکین ظالم دیو بن گیا۔ یہ ساری کردار سازی صرف اور صرف حجاب کا تخیل تھی۔ جیسا کہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی موقع پا کر باہر نکل آتا ہے۔ بظاہر وہ بڑی پریکٹیکل اپروچ رکھتی تھی، حساس دل اور زیرک نگاہ دماغ رکھتی تھی، اور یوں زندگی نے اپنا رخ بدل لیا۔ اسے وہ دن اپنی زندگی کا بدصورت ترین دن لگتا تھا جب وہ نمروز علی خان سے ملی تھی۔ اس کے بلند خوابوں کو ملیا میٹ کرنے والا وہ شاندار انسان جو اپنی تمام تر خوبصورتی، اچھائی اور دولت کے ساتھ بھی اس کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے احساس زیاں کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے عمر کا بے اعتبار چہرہ یاد آتا تو رگوں میں چلتا خون کھولنے لگتا۔ نمروز کے ساتھ اس کی نفرت بڑھ جاتی۔ اس کے وجیح چہرے کو بگاڑ دینے کو دل چاہتا۔ یہی چہرہ تنہائی میں جب اس کی رگے جاں سے بھی قریب ہوتا تو اس کا دل مر جانے کو کرتا۔ زندگی عجائبات کا مجموعہ ہے۔ وہ نمروز سے کتنی بھی نفرت کرتی تھی، یہ حقیقت مسترد نہیں کر سکتی تھی کہ ایک بار وہ نمروز کے نکاح میں آ چکی تو مر کر بھی نہیں نکل سکتی۔ بے بسی کا احساس کچھ اور بھی شدید ہونے لگتا۔ پھر اسامہ آیا، نمروز کی والہانہ چاہتوں اور محبتوں کی نشانی۔ حجاب کی ناپسندیدگی ختم ہونے لگی رفتہ رفتہ، اور جس روز یہ احساس ختم ہوا وہ اس کی زندگی ایک اور بدصورت ترین دن بن گیا۔ اسامہ کی وفات کا دن۔ اس کے سارے احساسات مردہ ہو گئے۔ خاموشی نے اس کے اعصاب کو کسی محیط سائے کی مانند اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ تب عمر اس کی مدد کو آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ حجاب کی شادی کے بعد عمر کا رویہ حجاب کے ساتھ کرخت تھا، بلکہ وہ بالکل پہلے جیسا ہی تھا۔ البتہ حجاب خود اس سے گریز کرنے لگی۔ اسے عمر کی شکل دیکھ کر وہ احساس توہین یاد آنے لگتا جب زندگی سزا ہوئی تھی اور اسے نمروز علی خان کو کسی الزام کی صورت میں قبول کرنا پڑا تھا۔ اسامہ کی وفات کے بعد وہ ایک بار پھر جذباتی طور پر عمر کے قریب آئی۔ دھیمے لہجے میں اسے سمجھاتا، تسلی دیتا، یہ اس کا مہربان سا بھائی اس کا رہبر بن گیا۔ اسے زمانے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتے ہوئے، حالات کی چیرہ دستیوں سے بچاتے ہوئے اس نے حجاب کے سامنے 2 دروازے رکھ دیے تھے۔ یا وہ بدلے کی آگ میں سب کچھ داؤ پر لگا دے، یا پھر وہ نمروز علی خان کو ریزائن دینے پر منا لے، اور حالات کے رخ پر حیران سے حجاب نے دوسرا راستہ چن لیا، جس کے نتیجے میں آج وہ یہاں تھی۔ بیڈ پر چت لیٹے ہوئے حجاب نے گہری نیند میں گم نمروز کو دیکھا۔ اپنے مخصوص انداز میں محو خواب تھا، بازو حجاب کے گرد حائل کیے، سر اس کے سینے میں رکھے، وہ بچوں کی مانند اس سے لپٹا ہوا تھا، کسی ایسے بچے کی مانند جسے تحفظ کا احساس صرف ماں کے وجود میں گم ہو کر ملتا ہو۔
حجاب نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اسامہ کی آنکھیں بالکل نمروز جیسی تھیں۔ اس نے بے ساختہ ہاتھوں کی پوروں سے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ دل میں کسی احساس نے کروٹ لی۔ وقت نے اپنی رفتار بدلی تھی اور رنگ زندگی پہلے سے کچھ مختلف ہو گیا تھا۔ دھڑکنوں نے اپنی تال بدلی تھی۔ حجاب نے ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا اس شخص کی محبت کی کوئی انتہا ہے؟ اس نے سوچا۔ نیو یارک میں سردی اپنے عروج پر تھی۔ درجہ حرارت -ڈگری سے بھی نیچے تھا۔ اپنے آفس کے پرحدت کمرے میں بیٹھے نمروز نے تھک کر سر اٹھایا، سامنے کھلی فائل بند کی اور قلم رکھ کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ انہیں یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا اور نمروز نے یہ سارا ماہ اپنی فرم کے معاملات ٹھیک کرنے میں گزارا تھا، جو کہ خاصے گڑبڑ تھے۔ سیل فون کی بیل ہوئی تو وہ کسی عمیق سوچ سے چونکا۔ ہاں بولو، وہ گھر کا نمبر دیکھ چکا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ حجاب نے ترشی سے کہا۔ آفس میں۔ وہ اس کا لہجہ نظر انداز کر گیا، سکون سے بولا۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ وہ چپتا ہوا لہجہ لیے بولی تھی۔ میں بس اٹھنے والا ہوں۔ وہ غصہ پی گیا۔ دوسری طرف سے کھٹاک سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے فون کو دیکھا ایک نظر، پھر اٹھ کر گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی سوچ کا مرکز حجاب ہی تھی۔ انسانی کردار بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ ہر اس چیز کو کھوج لگاتا ہے جو اوجھل ہے۔ جو جانتا ہے اس پر اکتفا نہیں کرتا، جو نہیں جانتا اس کا تجسس رکھتا ہے۔ نمروز بھی کھوج لگانا چاہتا تھا حجاب کے عجیب و غریب رویے کا۔ یہ حقیقت تو اس پر اس روز ہی آشکار ہو گئی تھی جبکہ انہیں نیو یارک آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ حجاب نے اسے استعمال کیا تھا، اپنی محبت کا فریب دے کر اسے استعفیٰ دینے پر آمادہ کیا تھا۔ وہ ایک باصلاحیت اور باشعور انسان تھا جو کہ رویوں کا فرق بڑی زیرک نگاہی سے محسوس کر سکتا تھا، اور اگر وہ حجاب کے الجھے ہوئے عجیب اور پیچیدہ قسم کے رویے کو محسوس نہ کرتا تو یہ سراسر بے وقوفی کہلاتی۔ البتہ وہ وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ ایک سوال ہر وقت اس کے اندر توڑ پھوڑ کرتا رہتا، حجاب نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیوں بڑا تکلیف دہ تھا، بالکل سوئی کی نوک کی مانند، جو بظاہر بڑی حقیر چیز دکھائی دیتی ہے مگر حقیقتاً اتنی ہی اذیت ناک۔ وہ جانتا تھا 21ویں صدی میں موت سے نہیں ہوتے، اور حجاب کا یوں اچانک نمروز کی اتنی محبت میں مبتلا ہو جانا کسی موت سے کم نہیں تھا۔ حجاب کا اس کا خیال رکھنا، اس کی باتیں سننا، اس کے لیے کافی بنانا اسے عجیب سی اذیت میں مبتلا کر دیتا۔ کیا وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کی بیوی اس سے محبت کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اسی الجھن کے ساتھ شب و روز بتاتے اور حقیقت کا کھوج لگاتے اس کا اپنا رویہ کتنا عجیب ہو گیا تھا، وہ اس سے بے خبر تھا۔ فضا میں پھیلی دھند کو چیرتے ہوئے گاڑی جب خان ولا کے گیٹ پر رکی تو وہ چونکا۔ مسز فیانا نے اسے کھانے کا پوچھا تو وہ منع کر کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ لائٹ پنک اور برائٹ ریڈ کلر اسکیم کے کمبینیشن سے سجا پرحرارت بیڈ روم بے حد خوبصورت اور شاندار تھا۔ اس نے حجاب کو دیکھا اور اسے پتہ چل گیا کہ ادھر سے ادھر مارچ پاس کرتی حجاب کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ السلام علیکم، وہ دھیرے سے بولا۔ حجاب نے جواباً آگ اگلتی نظروں سے اسے دیکھا اور تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ نمروز نے اتنی ہی تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ سلام کا جواب نہیں دیا تم نے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کیوں؟ نمروز نے چیخ کر کہا۔ حجاب نے جواب دینے کی بجائے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ نمروز کی گرفت مضبوط تھی۔ میری بات کا جواب دو، میں ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ گرا اٹھی، پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ تم جانتی ہو میں تم سے زیادہ ہٹ دھرم ہوں، وہ بہت سکون سے بولا۔ حجاب کا سارا خون سر کو چڑھ آیا۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں یہ سارا عمل آپ کی ہٹ دھرمی کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ مجھے آپ سے کوئی طوفانی قسم کی عشق نہیں ہوا تھا۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ نمروز کے ہاتھ سے حجاب کا ہاتھ بہت آہستگی سے چھوٹا تھا۔ وہ ساکت سا اسے دیکھے گیا۔ اگر میں سمجھوتا کر رہی ہوں تو آپ کو، نمروز نے اس کی بات کاٹ دی۔ سمجھوتا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں کر رہی ہو؟ وہ یکلخت جنون میں اس پر جھپٹا اور اسے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ایسی کون سی مجبوری ہے تمہاری؟ ہاں بولو، کیوں ہو میرے ساتھ؟
کیوں کر رہی ہو خود پر اتنا جبر، بتاؤ؟ وہ دھڑا۔ حجاب لمحوں میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ بات کو قطعاً اس رخ پر نہیں لے جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نمروز نے شدت سے اس کی بات قطع کی۔ مجھے سچ بتاؤ حجاب، صرف سچ۔ ایسی کون سی وجہ ہے جو تمہیں میرے ساتھ باندھے ہوئے ہے؟ وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ حجاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ سننا چاہتے ہیں آپ؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ ایک خود پرست اور خود غرض انسان ہیں۔ آپ چاہتے ہیں ہر شخص آپ کی توصیف کرے، ہر شخص آپ سے محبت کرے۔ یہ آپ کی خود پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میرے سامنے اپنی محبت کا ڈھنڈورا مت پیٹا کریں۔ آپ کو کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت انسان کو خود غرضی نہیں سکھاتی۔ آپ نے مجھے اپنایا میری مرضی کے بغیر۔ یہ آپ کی خود غرضی نہیں تو اور کیا تھا؟ چونکہ آپ کو مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا، اس لیے آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں۔ یہ بات آپ کی انا برداشت نہیں کر سکتی تھی، ہے نا؟ میں نے جس طرح بھی یہ شادی کی ہو، بحیثیت بیوی اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں رہی۔ میں نے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا۔ اس معاملے میں آپ مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آج یہاں اس نئے دیس میں اپنوں سے دور میں صرف آپ کی وجہ سے ہوں، اور آپ کے پاس گھر آنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ سسک اٹھی۔ میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، اور آپ نے اپنا بدصورت رویہ دیکھا ہے۔ اتنے بڑے گھر کی تنہائی میں کیا دیواروں سے سر پھوڑوں؟ اور آپ ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ کاش اسامہ کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ حجاب نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ شانوں سے ہٹائے اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ دماغ پر حجاب کے الفاظ ہتھوڑوں کی مانند برس رہے تھے۔ آپ مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ کاش میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کاش اسامہ کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ وہ ہوش میں آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ 10 منٹوں میں اس نے سارا گھر چھان مارا۔ ڈرائنگ روم، ڈائننگ، ٹی وی لاؤنج اور کچن، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ چکرا گیا۔ پھر اس نے لان کی طرف قدم بڑھا دیے، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ تشویش سے مسز فیانہ کے روم کی طرف آیا۔ حجاب کہاں ہے؟ وہ نمروز کے سوال پر حیران رہ گئیں۔ وہ بیڈ روم میں تھیں، اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا۔ نمروز کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا کھلا لاک اس کے شک کی تصدیق کر رہا تھا۔ خدایا کہاں جا سکتی ہے؟ اسے تو راستوں کا بھی پتہ نہیں۔ وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کار کی چابی اٹھائے اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ فضا میں پھیلی ہوئی دھند اس کی کوشش میں رکاوٹ تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کے روشن ہونے کے باوجود 10 فٹ آگے موجود چیز دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اس نے قریب ترین ساری اسٹریٹ چھان ماری، مگر حجاب کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک جگہ کار روکی اور سر اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا۔ اتنی مختصر سی مدت میں وہ اتنی دور کہاں جا سکتی تھی؟ اس کا خدشہ ہارلم کی طرف جا رہا تھا۔ اسٹریٹ 60 سے 191 تک پھیلے ہوئے اپ ٹاؤن میں ہارلم کا علاقہ بھی واقع تھا، جو کہ متصف کالوں، سیاہ فاموں کا علاقہ ہے۔ رات تو رات عام لوگ دن میں بھی وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ خدشہ ذہن میں آتے ہی اس نے کار موڑی اور ہارلم کی طرف بڑھتا چلا گیا، بے خوف و خطر۔ عمر کی دستک پر دروازہ سفیر صاحب نے کھولا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، آج جلدی آ گئے بیٹا؟ وہ اندر کی طرف بڑھتے پوچھ رہے تھے۔ جی بس ویسے ہی۔ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ کیا بات ہے عمر؟ وہ لاؤنج میں پہنچ کر رک گئے۔ عمر صوفے پر ٹک گیا، وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا بابا، کیا بتاؤں؟ پریشانی سے ہونٹ چباتا وہ مضطرب تھا۔ جو بھی ہے فوراً بتا دو، باخدا اتنی ہمت ہے کہ کوئی بری خبر برداشت کر سکوں۔ وہ حوصلے سے بولے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ ابو جان کہاں ہیں؟ عمر نے تاثیر کے متعلق پوچھا۔ وہ سو رہا ہے۔ آپ نے نیوز دیکھی؟ یہ کیا بے معنی سوالات پوچھ رہے ہو؟ بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ جھلا گئے۔ عمر جان گیا کہ وہ لا علم تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بعض نامعلوم افراد نے نمروز مینشن پر حملہ کیا ہے۔ مزاحمت کرنے پر چوکیدار کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہاں بے تحاشا فائرنگ اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ بعد میں پولیس کی خانہ تلاشی پر رہائشی حصے میں سے ایک جوان سال لڑکی کی لاش ملی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی
صدف ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق مینشن میں صدف کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نیوز چینلز واقعے کی خصوصی کوریج کر رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سب نمروز بھائی کو کیسے بتاؤں گا۔ عمر نے رک رک کر حوصلہ مجتمع کر کے ساری بات بتائی۔ سفیر صاحب گمسم اسے دیکھتے رہے۔ اسی وقت صاحب اندر آئی۔ عمر کو دیکھتے ہی وہ چہکی، آپ آ گئے بھیا، کھانا لاؤں؟ نہیں، تم چائے بناؤ۔ ساتھ کچھ لیں گے؟ نہیں۔ وہ سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور وہ دونوں خاموش بیٹھے اس انہونی صورتحال پر سوچ رہے تھے۔ نیکسٹ سین۔ آنکھوں میں پھیلی دھند بیرونی فضا میں پھیلی دھند سے شاید زیادہ تھی۔ جبھی اندھا دھند چلتے ہوئے وہ رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ اسٹریٹ کے دونوں اطراف میں بنے ہوئے گھر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بہت پر اسرار اور دھند میں گم نظر آتے تھے۔ وہ چلتے چلتے تھک سی گئی تھی۔ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ "Hey poor girl, who are you?" حجاب نے سر اٹھایا۔ وہ متناسب قد و قامت کی حامل ایک سیاہ فام عورت تھی۔ کچھ بولنے کی بجائے وہ پھر سے رونے لگی۔ "Hey, let me see your face and tell me why are you weeping?" وہ ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اندر سے ایک آدمی باہر آ گیا۔ وہ عورت اسے بتانے لگی۔ 10 منٹ مزید کوشش کرنے کے بعد وہ حجاب کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ اسے پانی پلانے کے بعد وہ اس سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھنے لگی۔ اور تب حجاب پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ اسے تو اپنے گھر کا ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ آنسو کچھ اور شدت سے بہنے لگے۔ اور جب سے وہ نیو یارک آئی تھی صرف ایک بار نمروز کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے باہر گئی تھی۔ روتے ہوئے اس نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتی اور اس سے گھر کے فون نمبر کے متعلق پوچھنے لگے۔ روانی سے نمبر بتاتے ہوئے حجاب ایک ڈیجٹ مس کر گئی جبھی فون نہیں ملا تھا۔ پریشانی اور خوف سے حجاب کے پیروں میں سے جان سی نکلنے لگی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ پھر اسے جھماکے سے نمروز کا پرسنل سیل فون نمبر یاد آیا۔ اس نے تیزی سے دہرا کر نمبر صحیح ہونے کا یقین کیا اور اسے نمبر بتایا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد نمبر مل گیا۔ اس سیاہ فام عورت نے نمروز کو حجاب کے متعلق بتا کر گھر کا پتہ سمجھایا اور فون بند کر کے حجاب کی طرف متوجہ ہو گئی جو پھر سے رونے میں مشغول ہو گئی تھی۔ صرف 4 منٹ کے قلیل انتظار کے بعد ڈور بیل ہوئی۔ سیاہ فام آدمی دروازہ کھولنے گیا اور واپسی پر اس کے ساتھ نمروز بھی تھا، پریشان حال اور حواس باختہ سا۔ حجاب پر نظر پڑتے ہی وہ چند لمحے سن سا کھڑا رہا۔ غصے نے اسے پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور الٹے ہاتھ کا بھرپور تماچا اس کے گال پر پڑا۔ "دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یوں بنا بتائے گھر سے نکلنے کا مطلب؟ کچھ احساس ہے تمہیں میری پریشانی کا؟" وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ حجاب زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے آج سے پہلے نمروز کو اتنے غصے میں دیکھا ہو۔ آنسو ایک بار پھر بڑی روانی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ "اٹھو، چلو میرے ساتھ۔" نمروز نے جھک کر حجاب کا ہاتھ تھاما، پھر مڑ کر اپنے اجنبی مہربان دوستوں کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ واپسی کے سفر میں حجاب مسلسل روتی رہی تھی جبکہ نمروز خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے حجاب کو خاموش کرانے کی کوشش نہیں کی۔ گھر آنے کے بعد وہ رکے بغیر سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا جبکہ حجاب لاؤنج کے صوفے پر گر سی گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، اس لیے معافی بھی اسے ہی مانگنی تھی۔ وہ بیڈ روم میں آئی تو نمروز ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے آ گئی۔ "مجھے معاف کر دیں." حجاب بھیگی آواز میں بولی تھی۔ کرسی کی حرکت ایک لمحے کو رکی۔ "مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں کیا اول فول بکتی رہتی ہوں، پلیز." حجاب کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے اور دھیرے سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ "تم مجھے معاف کر دو حجاب، مجھے احساس ہے میں تمہیں وقت نہیں دے پاتا، لیکن میں ایسا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں بس مصروف رہنا چاہتا ہوں، بے حد، بے تحاشا، تاکہ مجھے کچھ یاد نہ آئے۔ میں پاکستان کو بھول جانا چاہتا ہوں، وہاں سے جڑی ہر یاد کو دل سے کھرچ دینا چاہتا ہوں۔ تم رویا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے." نمروز نے والہانہ انداز میں کہا تھا۔
چاہے ان مصروفیات میں آپ کو بھول جاؤں۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی، نہیں میری زندگی، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اس نے حجاب کے اشک صاف کیے، مگر آثار تو ایسے ہی تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں، میری اور تمہاری زندگی، جس میں کوئی تیسرا نہ ہو، اور سب سے پہلے میں تمہیں سارا نیو یارک دکھاؤں گا تاکہ اگر تمہارا دوبارہ گھر سے جانے کا موڈ بنے تو مجھے ٹینشن نہ ہو۔ وہ ہنسا، اچھا تو میں آپ کے لیے ٹینشن ہوں؟ وہ ٹھنکی، بالکل ٹینشن ہو، ایک محبت کر کے پھنس گیا ہوں۔ وہ ماتم کرتا ہوا بولا، میں نے نہیں کہا تھا محبت کرنے کو۔ وہ طنزیہ بولی تو نمروز نے سرد آہ بھری، جانتا ہوں، مجھے تو میرے دل نے پھنسایا تھا۔ وہ ہنسی تھی، ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ میں اپنی اتنی پیاری فرما بردار اور تمیز دار بیوی سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ نمروز نے اس سے پوچھا، اتنی بھی تعریفیں نہ کریں کہ مجھے خوش فہمی لاحق ہو جائے۔ وہ ہنسی تھی، زندگی نے بہت خوبصورت روپ دھار لیا تھا حجاب اور نمروز کے لیے، بالکل کسی ایسے شجردار سایہ کی مانند جو طویل فاصلہ طے کر کے آنے والے مسافروں کو اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ نمروز بڑی فرصت سے بیٹھا بزنس نیوز دیکھ رہا تھا، جبکہ حجاب اس کے لیے کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ وہ اتنی محبت اور محبیت سے نمروز کے لیے کھانے بناتی تھی کہ اگر عمر اسے یوں کچن میں گھسے دیکھ لیتا تو لازماً بے ہوش ہو جاتا۔ وہ کافی لے کر لوٹی تو اسے بدستور ٹی وی میں مگن پایا۔ حجاب نے خاموشی سے کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنی کافی پیتے ہیں آپ کی اسکن کو فرق نہیں پڑتا؟ حجاب نے کچھ رشک اور کچھ فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے اس کے سرخ و سفید رنگت کا جائزہ لیا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا، تمہیں پتہ ہے کب سے کافی پی رہا ہوں؟ او لیول سے۔ مجھے کوئی فرق پڑا نہیں ہے تو پھر؟ ہاں مگر کچھ دن پہلے جب ہم پاکستان میں تھے تو آپ کی آئیز کے ڈارک سرکلز بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ ہاں، ٹینشن، نیند کی کمی۔ تم بتاؤ اب تو نہیں ہے نا؟ نمروز نے اپنی پرشوق نگاہیں اس پر گاڑی، وہ فوراً کنفیوز ہو گئی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ حجاب، تم جرنلسٹ ہو، مطلب تھیں؟ جرنلسٹ اتنے شائع نہیں ہوتے، یا پھر میں اسے خالصتاً مشرقی ادا سمجھوں؟ تم مجھ سے اتنا کیوں شرماتی ہو؟ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ تم میری طرف دیکھ کر بات نہیں کرتی، خاص طور پر میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی۔ کیا بات ہے؟ آج اس راز پر سے پردہ اٹھا ہی دو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ فوراً مکر گئی۔ نہیں، بات تو ہے، بتانی تو پڑے گی، بتاؤ نا۔ وہ اصرار کرنے لگا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ جھجک کر بولی، مجھ سے؟ وہ چلایا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ جھجک کر بولی، مجھ سے؟ وہ حیرت سے چلایا۔ حجاب نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ بائی گاڈ، میں اتنا خوفناک ہوں؟ وہ صدمے سے چور تھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی آنکھوں سے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، اور آپ کے غصے سے، جو کہ ابھی تک تم نے دیکھا نہیں۔ وہ تل ملا کر بولا۔ حجاب نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ نمروز نے اتنی ہی پھرتی سے اسے جکڑ کر صوفے پر گرا دیا۔ کیوں ڈر لگتا ہے میری آنکھوں سے، بتاؤ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ حجاب نے آنکھیں میچ لیں۔ مجھے جانے دیں۔ ایسے کیسے جانے دوں، پلیز؟ حجاب کی بند آنکھوں سے دو موتی نکل آئے۔ نمروز نے ایک طویل سانس لے کر اسے چھوڑ دیا۔ اچھا، نہیں پوچھتا بھائی۔ حجاب خاموشی سے چلتی ہوئی دروازے تک گئی اور دروازے سے پشت ٹکا کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ نمروز کو جھٹکا لگا، یعنی کہ ڈرامہ۔ اس کی آنکھیں بتاؤں کیسی ہیں؟ جھیلے سیف الملوک جیسی ہیں۔ وہ دھیرے سے گنگنا اٹھی۔ نمروز گنگ سا اسے دیکھتا رہا، خوشی و حیرت کے ملے جلے احساس کے ساتھ۔ یو چیٹر! وہ دانت پیس کر اس کی طرف لپکا۔ وہ پلٹ کر بھاگ گئی۔ پورے گھر میں اسے بھگانے کے بعد آخر کار لان میں وہ نمروز کے ہاتھ آ گئی۔ پھولے سانسوں اور سرخ چہروں کے ساتھ وہ بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ اف حجاب، سچ میں تم ڈرامہ ہو پورا۔ چلو حجاب، کہیں باہر چلتے ہیں۔ کہاں؟ جہاں تم کہو۔ یہاں کون سی جگہیں قابل دید ہیں؟ نیو یارک میں قابل دید جگہیں بہت سی ہیں۔ سینٹرل پارک، ایسٹ ریور، مینہٹن برج، نیو یارک یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ۔ سب سے خوبصورت کیا ہے؟ میرے نزدیک برج کا نظارہ، ایسٹ ریور کو
برج کراس کرتے ہوئے دیکھنا کمال کا منظر ہوتا ہے۔ اوکے، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ شانے اچکا کر چل پڑی۔ ویسے یہاں اوپیرا بھی ہے، کیا خیال ہے چلیں؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ حجاب نے مکہ اس کے بازو پر کھینچ مارا۔ کیا بات ہے بھائی، میں تو سمجھتا تھا کہ مشرقی لڑکی کو اوپیرا کا نہیں پتا ہوگا، نمروز نے چھیڑا۔ وہ کھلکھلاتی۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر نکلنے لگے، نمروز کا سیل فون بج اٹھا۔ حجاب نے سیل اس کی جیب سے اچکا اور بنا نمبر دیکھے بیڈ پر پھینک دیا۔ نو فون، نو ڈسٹربنس، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو وہ ہنس دیا۔ جیسا میری بیگم صاحبہ چاہیں۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ بیڈ پر پڑا فون وقفے کے بعد پھر سے بج رہا تھا اور اسکرین پر بہت چمکدار ہندسوں کے ساتھ عمر کا لنک کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ لوگوں کے حافظے واقعی کمزور تھے۔ آج 5 سال گزر گئے، سب کو بھول گیا۔ آج سے 5 سال پہلے کیسا درخشاں ستارہ سیاست کے افق پر ابھرا تھا، جسے مخالفوں نے سیاہ کالی رات میں گم کر دیا تھا۔ زندگی اسی طرح روا رہی تھی، دن رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے تھے۔ خالی جگہیں کبھی خالی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی انہیں بھر دیتا ہے۔ کیا فرق پڑتا تھا نمروز علی خان کے نہ ہونے سے؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ نہ حکومت کو وفاقی وزراء کی کمی تھی، نہ عوام کو لیڈروں کی۔ دنیا، بادشاہت اور جائیداد پر ہرگز بھروسہ نہ کرو۔ اس دنیا نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو پالا پوسا، بڑا کیا اور پھر مار ڈالا۔ نیکسٹ سین۔ نمروز مینشن ایک بار پھر سے آباد ہو گیا تھا، مگر اب وہاں صدف نہیں رہی۔ وہ اپنے خان کی دیوانی لڑکی میانی صاحب کے قبرستان کے ایک پرسکون گوشے میں محو خواب تھی۔ اس کی وفات کی خبر سن کر نمروز کتنے ہی دن ڈسٹرب رہا تھا۔ اس کی خالی جگہ یقیناً کوئی نہیں بھر سکتا تھا۔ نمروز پچھلے 1 ماہ سے نیو یارک میں تھا۔ آج اس کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ 5 سال بعد وہ پاکستان آ گئے تھے۔ خالی جگہیں واقعی خالی نہیں رہتی، جیسے اسامہ کی جگہ عباس علی خان اور علیزہ علی خان نے بھر دی تھی۔ حجاب کو ایئرپورٹ جانا تھا، اس لیے وہ آئینے میں تیار ہونے کے لیے اپنا تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ ہلکا سا بھرا ہوا جسم، کھلے بال جو چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے، پلین پنک لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، لائٹ پنک لپسٹک لگائے، وہ واقعی نمروز علی خان کی بیوی حجاب علی خان لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی۔ فرنٹ سیٹ پر عباس اور علیزہ بیٹھے تھے، جبکہ ڈرائیونگ وہ خود کر رہی تھی۔ ماما پاپا کیسے آئیں گے؟ 4 سالہ عباس نے اپنا پہلا سوال داغا۔ حجاب نے ایک طویل سانس لے کر خود کو تیار کیا۔ عباس محض 4 سال کا تھا، مگر سوالات میں ماسٹر۔ اتنے سوال کرتا کہ حجاب عاجز آ جاتی۔ بیٹے، پاپا پلین کے ذریعے آئیں گے۔ ماما پلین کیسے چلتا ہے؟ پلین پائلٹ اڑاتا ہے۔ پائلٹ یعنی کہ جہاز کا ڈرائیور۔ حجاب نے اس کی الجھن دور کی۔ ہاں ماما، میں بھی پائلٹ بنوں گا۔ حجاب عباس نے فوراً اعلان کیا۔ حجاب ہنس دی۔ بن جانا، اس نے احتیاط سے موڑ کاٹا۔ ماما پاپا اتنے سارے دن ہم سے کیوں دور رہتے ہیں؟ عباس نے اگلا سوال کیا۔ اتنے سارے دن نہیں، صرف 1 ماہ کام کے سلسلے میں۔ وہ کہاں گئے تھے؟ نیو یارک۔ نیو یارک کہاں ہے ماما؟ جہاں سے آپ کے پاپا آ رہے ہیں۔ حجاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ باقی کا سارا راستہ وہ اسی طرح کے لا یعنی سوالوں سے اس کی جان کھاتا رہا۔ پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بعد حجاب نے 2 سالہ علیزہ کو اٹھایا اور عباس کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد اس نے نمروز کو آتے دیکھا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں وہ آج بھی ویسا ہی تھا، چھایا ہوا، حاوی، برتر، خوبصورت۔ کچھ لوگوں کو وقت چھوئے بغیر گزر جاتا ہے۔ حجاب کو حیرت ہوئی۔ اس کی پرسکون جھیل کی مانند زندگی میں کنکر پھینکنے والا انسان، اس کے خوابوں کو مسمار کر دینے والا سنگ دل، اس کی سوچ کا رخ بدلنے والا وہ انسان اسے اس قدر عزیز ہو گیا تھا۔ چاہنے والے ہماری ضرورت بن جاتے ہیں، شاید اسی لیے وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نمروز نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور عباس کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے آپ؟ وہاں پہ سب ٹھیک رہا؟ ہاں، تم سناؤ؟ نمروز نے اپنی خوبصورت آنکھیں اس پر مرکوز کیں۔ کیا سناؤں؟ رچا ہوا ہے تیرا عشق میرے پوروں میں اس خمار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں۔ حجاب نے طویل سانس لے کر شعر پڑھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ 5 سالوں میں
سب سے بڑا اثر حجاب نے نمروز کی صحبت کا یہی اختیار کیا تھا۔ بات کے جواب میں دھڑ سے شعر۔ واپسی پر ڈرائیونگ سیٹ نمروز نے سنبھالی۔ آج اچھی طرح ریسٹ کر لیجئے گا، کل بابا کے ہاں چلیں گے۔ آنیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حجاب نے عمر کی بیٹی کا نام لیا۔ 3 سال پہلے ثنا اور عمر کی شادی ہو چکی تھی۔ اوکے، نمروز نے کہا۔ ماما آئس کریم؟ عباس نے آئس پارلر دیکھتے ہی نعرہ مارا۔ نہیں بیٹے، کل جائیں گے، آپ کے پاپا تھکے ہوئے ہیں، حجاب نے پیار سے سمجھایا۔ وہ فوراً مان گیا۔ بچے پیار کی زبان کتنی جلدی سمجھ جاتے ہیں، حجاب نے تبصرہ کیا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، تم بھی سمجھ جاتی ہو۔ وہ شریر ہوا، دونوں ہنس دیے۔ گھر آ کر جیسے ہی وہ کھانا کھا کر بیڈ روم میں آئے، نمروز بیڈ پر گر سا گیا۔ حجاب نے اس کی پیشانی پہ گرے بالوں کو سمیٹا، اس کی ساحر آنکھوں کو چوما اور اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا۔ نمروز کو نشہ سا چڑھنے لگا، اسے اپنی ساری تھکن غائب ہوتی محسوس ہوئی۔ محبت کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی قسمت میں بڑھنا ہے، لامحدود، بے انتہا۔ کیا ہو تم؟ کیوں کرتا ہوں تم سے اتنا پیار؟ نمروز نے شدت جذبات میں آ کر اس سے کہا۔ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو میرے پاس کیسے ہوگا؟ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ محبت مثال سے کم نہیں ہوتی۔ وہ آج بھی اس کے لیے اسی طور پاگل تھا۔ اس کا جنون، دیوانگی آج بھی اسی طور قائم تھے۔ اگلی صبح بے حد روشن اور چمکدار تھی۔ ناشتے کی میز پر نمروز نے نیوز پیپر اٹھایا اور اس کی نظر صدائے پاکستان میں شائع ہونے والے حجاب علی خان کے کالم پر ٹھہر گئی۔ آؤ میرے دوستو، ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنا سب کچھ وار دیا۔ ان کی قربانیوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنا لہو اس وطن کی بنیادوں میں ڈال دیا۔ ارشاد باری ہے، میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے مال اور اولاد سے۔ سلام ہے ان کو جنہوں نے اپنے لخت جگر کھو دیے، اپنے مال بخش دیے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو سچ نہیں سننا چاہتے، جو عدل کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کاٹ دینا چاہتے ہیں، جو معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشتے؟ یہ کیسے اشرف المخلوقات ہیں؟ کب تک انصاف کرنے والے قربانیاں دیتے رہیں گے؟ کب تک معصوموں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی رہے گی؟ آفرین ہے ان لوگوں کے حوصلے پر جو رب کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں، جنہوں نے اپنے مال اور اولاد کی قربانی دی، مگر کوئی ان کے دل سے پوچھے کیا ملا؟ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم۔ دل زخمی ہے، روح دست بریدہ اور آنکھیں اشک بار، مگر دوستو گواہ رہنا، ہم نے قربانیاں دیں اور کچھ نہ پایا۔ ہاں، اس کا اجر تو بس میرے رب دے گا۔ ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پر چڑھنے کی نسبت اترنا سہل ہے، کس طرح مان لیں؟ تم نے دیکھا نہیں، سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پہ چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں، اور اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں۔ اس لیے دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں، اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ختم شد۔ I hope that you enjoy this novel, and if you really enjoy it, then please encourage my efforts by liking and subscribing to my channel. Thank you so much.